रेहमान साहब के गुर्दे फेल हुए तो इनका बेटा इन्हें बहन के दर पर छोड़ गया और कहने लगा मेरी बीवी बीमार है, वो ठीक होती है तो अब्बा मैं लेकर जाऊंगा। और फिर मुड़कर खबर ना ली। तो रहमान साहब ने बेटी को रोते हुए बताया कि मैं 3 दिन से भूखा हूँ और बहू और बेटा मुझसे मोहल्ले की नालियाँ साफ करवाते थे और जब मैं बीमार हुआ तो यहाँ छोड़ गए। दामाद ने अपना गुर्दा देकर इनकी जान बचाई। तो जब वो सेहत याब होकर घर आने लगे तो रहमान साहब की जब नज़र इमरजेंसी वार्ड में पड़ी तो वहाँ इनका बेटा और बहू अल्लाह की। समरीन, क्या तुम घर पर हो? मेरे बेटे ने मेरे दामाद के घर में दाखिल होते ही मेरी बेटी को आवाज़ दी। जी भाई, अस्सलामुअलैकुम, आप कैसे हैं? मेरी बेटी सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी। जब इसने मुझे और अपने भाई को साथ देखा तो वो बहुत खुश हुई, लेकिन वो नहीं जानती थी कि इसका भाई मुझे इसके पास हमेशा के लिए छोड़ने आ रहा है। भाई खुश आमदीद, आप इतने दिनों के बाद हमारे घर पर आए हैं, मेरी बेटी ने मुझे गले लगाते हुए कहा। मेरे बेटे ने जवाब दिया, बस कुछ मजबूरी थी जो मुझे आज तुम्हारे पास आना पड़ा। मेरे बेटे के चेहरे के तासुरात कुछ तब्दील हुए। वो नज़रें नहीं मिला पा रहा था अपनी बहन से, लेकिन इसने मेरा बाजू पकड़कर मुझे सोफे पर बिठाया। वो मेरे पास ही बैठ गई और मेरा हालचाल पूछने लगी। फिर मेरे बेटे ने अपनी बात का आगाज़ किया। समरीन, आज से अब्बा तुम्हारे घर रहेंगे। मेरी बेटी के चेहरे के तासुरात कुछ बदले। इसने पूछा, क्या मतलब भाई? इस पर मेरे बेटे ने कहा, मेरी बीवी अब बीमार रहने लगी है, इससे अब घर का काम नहीं होता, इसलिए कुछ दिन तुम अब्बा को अपने पास रख लो। जैसे ही मेरी बीवी की तबीयत कुछ बेहतर हो जाएगी मैं अब्बा को तुम्हारे घर से ले जाऊंगा। समरीन ने कहा, कोई मसला नहीं भाई, आप अब्बा को मेरे पास छोड़ दें, आखिर इनका मुझ पर भी तो कोई हक है। मेरी बेटी मुझे देखकर बहुत खुश हुई थी। मेरे बेटे ने बहाना बनाया था जबकि मेरी बहू को कोई बीमारी नहीं है। असल में मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब रहने लगी थी और मुझसे अब कोई काम नहीं हो पाता था। मेरी बहू सारा दिन मुझसे काम करवाती थी। मेरा बेटा नईम जैसे ही काम पर जाता वो मुझसे झाड़ू पोछा करवाती और खुद सर लपेट कर पड़ जाती और कहती कि खबरदार जो अपने बेटे से शिकायत की तो वरना मैं कोई ऐसा इल्ज़ाम लगा दूंगी कि दुनिया को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगे। इसकी ये धमकी सुनकर मैं दंग रह जाता। जाने वो क्या कहना चाहती थी। अब इस उम्र में अगर वो कोई ऐसा वैसा इल्ज़ाम लगा देती तो क्या रह जाता मेरे पास। बस मुझे खाना नहीं बनाना आता था, ये काम बहू खुद कर लिया करती थी। वैसे तो नईम को भी मेरी ज़रा परवाह न थी, वो भी मुझे बोझ ही समझ रहा था, मगर मैं कर भी क्या सकता था। सारी उम्र तो इनके लिए कमाया, पाला पोसा, इस काबिल बनाया कि दुनिया में कामयाबी से जी सकें, लेकिन अब इनको मेरा वजूद बर्दाश्त नहीं होता था। मेरी 2 वक्त की रोटी बर्दाश्त ना होती थी इनको, मगर मैं मजबूर था। आज तक मैंने कोई शिकायत ना की थी। वो लोग कभी बाहर से खाना मंगवाते तो मुझे सूखी रोटी दे दिया करते, जिसमें बामुश्किल पानी के साथ मैं खा लिया करता। मेरे साथ ये सब तो होता ही रहता था, मगर एक दिन तो हद ही हो गई। जब बारिश बहुत तेज़ हुई और गली में पानी भर गया तो आधी रात को मेरी बहू ने मुझे जगाया कि जल्दी उठो चाचा, गली से पानी अंदर आ रहा है। नईम कह रहे हैं कि पानी निकालो, नालियाँ साफ करो। ये सुनकर मेरे हौसान खता होने लगे। मैं तो ठीक से चल भी नहीं पा रहा था, लेकिन बहू ने चीखना शुरू कर दिया कि इतना भी काम नहीं कर सकते। वो बहुत कुछ सुनाने लगी। मजबूरन मुझे उठना पड़ा। उस रात मैंने मोहल्ले की सारी नालियाँ साफ की जब लोग आराम से सो रहे थे। मैं इस सितम ज़रीफ़ी पर खून के आंसू रोता रहा और बामुश्किल जब घर आया तो तवाज़ुन बरकरार ना रख सका और बेहोश हो गया। सुबह जब इस हाल में मुझे देखा तो नईम मुझे बादल नख्वास्ता अस्पताल ले गया, जहाँ ये मनहूस खबर मिली कि मेरे दोनों गुर्दे काम करना छोड़ रहे थे। और ये सुनते ही जैसे मेरे बेटे और बहू को धचका लगा था। वो खौफजदा थे कि मेरा इलाज करवाना पड़ेगा और इसी वजह से उन्होंने मिलकर बहाना बनाया और मुझे समरीन के हाथ छोड़कर चले गए। नईम को अब मैं क्या कहता। कुछ दिन पहले डॉक्टर्स ने कहा था कि मेरे दोनों गुर्दे फेल हो चुके हैं और मेरे इलाज के लिए बहुत पैसे दरकार हैं। मेरा बेटा मुझ पर खर्च नहीं करना चाहता था। मेरी बहू ने मुझे खाने के लिए कुछ नहीं दिया था। अगर वो मुझे खाने के लिए कुछ देती थी तो सूखी रोटी पानी के साथ दे दिया करती थी, जिससे मेरी हालत मज़ीद बिगड़ जाया करती थी। मैं कब से सोच रहा था कि अपनी बेटी को क्या बताता कि क्यों मुझे मेरा बेटा, जिसके लिए सारी ज़िंदगी मेहनत की, यूँ इसके दर पर छोड़कर चला गया है। मैंने कहा, बेटा मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं सोना चाहता हूँ। मेरी बेटी ने अपनी मुलाजमा को बुलाया और कहा कि गेस्ट रूम को अच्छे से साफ़ करवा दो, इसमें आज से बाबा रहेंगे।
میری بیٹی مجھے کمرے میں لے گئی، وہاں پر اس نے مجھ سے پوچھا ابا کیا کھائیں گے؟ تو میں زاروں کی طرح رونے لگا۔ میں نے کہا بیٹی میں نے 3 دن سے کچھ نہیں کھایا۔ میری بیٹی کا کلیجہ کٹنے لگا، میری بیٹی کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے، وہ میرے پاس بیٹھ گئی اور میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ ابا آپ فکر نہ کریں، میں آپ کا خیال رکھوں گی، آپ کو اب کچھ بھی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس نے کہا اور پھر فوراً کچن کی طرف گئی۔ چند منٹ بعد اس نے ایک گرم اور خوشبودار کھانا میرے لیے تیار کیا۔ یہ آپ کے لیے بنایا ہے، آپ کھائیں، مجھے خوشی ہوگی۔ اس کی باتوں میں محبت اور فکر تھی، لیکن میرا اس کے سامنے کھانے کا دل نہیں چاہا۔ میں نے سوچا میں تو اس زندگی کا بوجھ اٹھانے کے قابل نہیں رہا۔ میری بیٹی نے میری نرمی کو محسوس کیا۔ ابا میں جانتی ہوں کہ آپ کو کیا ہوا ہے، لیکن آپ کو خود کو مضبوط رکھنا ہوگا، آپ کو میری ضرورت ہے اور مجھے آپ کی۔ اس کی باتوں نے میرے دل میں ایک نئی امید جگائی، لیکن پھر بھی میں اپنے بیٹے کی بے وفائی اور اپنی حالت کو سوچ کر دل گرفتہ رہا۔ کھانے کے بعد میری بیٹی میرے لیے کچھ دوائیاں لائی اور کہا ابا یہ آپ کو آرام دیں گی۔ میں نے دوائیاں لے لیں، لیکن مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے میری زندگی میں کچھ کھو گیا ہے۔ میں نے اپنی بیٹی سے کہا بیٹا میرے بیٹے نے مجھے چھوڑ دیا، کیا واقعی اس کی بیوی بیمار تھی؟ سمرین نے میری آنکھوں میں دیکھ کر کہا ابا میں نے دیکھا وہ بالکل ٹھیک ہے۔ میرے بھائی کا آپ سے ایسا سلوک کرنا بہت غلط ہے، لیکن اب آپ کو اس کی فکر نہیں کرنی، آپ کو اپنی صحت کی فکر کرنی ہے۔ میری آنکھوں میں آنسو بھر آئے تھے۔ میں نے اپنی بیٹی سے کہا جس بیٹے کے لیے ساری زندگی میں نے محنت کی، اس نے مجھے ان گندی نالیوں کے قابل سمجھا۔ یہ سننا ہی تھا کہ میری بیٹی نے کہا بابا آپ کیا کہہ رہے ہیں، گندی نالیاں؟ اس بات کا کیا مطلب ہے؟ میں نے جواب دیا بیٹا کیا تم نہیں جانتی کہ میری بہو اور بیٹے نے مجھ سے سارے محلے کی گندی نالیاں صاف کروائی ہیں؟ میرا بیٹا روز مجھ سے لڑتا ہے، برا بھلا کہتا ہے، اگر میں ایک روٹی سے زیادہ مانگ لیتا تو میری بہو سارا گھر سر پر اٹھا لیتی تھی۔ میری بیٹی کے چہرے پر آنسو بہنے لگے، وہ کہنے لگی ابا آپ نے مجھ سے یہ بات پہلے کیوں نہیں بتائی؟ میں نے اسے دیکھ کر نظریں جھکا لی اور کہا بیٹا میں اپنے بیٹے کو شرمندہ نہیں کرنا چاہتا تھا، میں تمہیں بالکل بھی تکلیف نہیں دینا چاہتا، تم بھی تو پرائے گھر میں رہتی ہو، تمہارا بھی تو سسرال ہے، میں کیسے تمہیں کہتا، اور میں جانتا ہوں کہ اگر میں نے تمہیں بتا دیا تو تم مجھے وہاں کبھی نہیں رہنے دیتی۔ بیٹی کے کہنے پر میری آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے نمی سی جاگ گئی۔ میں نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں خلوص جھلک رہا تھا، مگر دل میں ایک خوف بھی چھپا ہوا تھا۔ جب اپنوں نے ہی اتنی بے دردی سے میرا دل توڑا تو کسی اور پر کیسے بھروسہ کرتا؟ میں اپنے آنسو صاف کر رہا تھا تو میں نے دیکھا میرا داماد دروازے پر کھڑا تھا، شاید اس نے سب کچھ سن لیا تھا۔ میں گھبرا گیا، داماد کے سامنے یہ سب نہیں کہنا چاہتا تھا۔ اصغر نے میری خاموشی کو محسوس کرتے ہوئے آہستگی سے میرا ہاتھ تھام لیا اور کہا ابو جی میں جانتا ہوں کہ بیٹے نے آپ کو بہت دکھی کیا ہے، لیکن سب لوگ ایک جیسے نہیں ہوتے، آپ مجھے بھی ایک موقع دیں، شاید میں آپ کے دل کے زخموں پر مرہم رکھ سکوں۔ میری آنکھیں اس کے الفاظ پر کچھ لمحوں کے لیے بند ہو گئیں، دل چاہتا تھا کہ اس کے خلوص پر یقین کر لوں، مگر ماضی کے دھوکے نے میرے دل پر ایسی چوٹیں لگائی تھیں کہ وہ اب بھی رس رہی تھیں۔ اصغر کی باتوں میں اتنی مٹھاس اور خلوص تھا کہ دل نے چاہا سب بھلا کر اس کو گلے لگا لوں، مگر ذہن فوراً ماضی کی تلخ یادوں میں واپس چلا گیا۔ وہ لمحے جب میرے اپنے بیٹے نے میری عزت نفس کو رون دیا تھا، میری خدمت کو بوجھ سمجھا اور میرے بڑھاپے کو تانے دیے تھے، وہ سب یادیں دل پر کانٹے بن کر چبھنے لگیں۔ اصغر نے میری خاموشی کو توڑتے ہوئے کہا ابو جی میں جانتا ہوں کہ اعتماد بحال کرنا آسان نہیں، مگر مجھے آپ کے دل میں اپنی جگہ بنانے کا موقع دیں، میں وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کو کبھی کسی کمی کا احساس نہیں ہونے دوں گا۔ میں نے آہستہ سے اپنا ہاتھ چھڑایا اور کہا بیٹا دل پر لگے زخم اتنی آسانی سے نہیں بھرتے، اگرچہ تمہارے الفاظ میں خلوص ہے، مگر میری زندگی نے مجھے یہ سکھایا ہے کہ اپنوں کے دھوکے سے زیادہ کوئی زخم گہرا نہیں ہوتا۔ اصغر نے کچھ لمحے چپ رہ کر میرے چہرے کی طرف دیکھا اور بولا ابو جی میں آپ سے کچھ نہیں مانگتا، بس ایک دعا ہے کہ کبھی زندگی میں آپ کو مایوس نہ کروں۔ اس کے یہ الفاظ سن کر میرے دل میں کچھ نرمی محسوس ہوئی، شاید یہ دعا ہی میرا دل ہلکا کرنے کا سبب بن سکتی تھی، شاید وقت کے ساتھ زخم بھی بھر جائیں۔ اچانک میری دائیں طرف ایک تیز درد اٹھا جو ناقابل برداشت تھا۔ میں نے کوشش کی کہ کسی کو محسوس نہ ہونے دوں، لیکن درد ایسا تھا کہ میرے چہرے کے تاثرات خود بخود بدل گئے۔ اصغر فوراً گھبرا گیا اور میری بیٹی بھی میری حالت دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ دونوں نے مجھے سہارا دیا اور جلدی سے ہسپتال لے گئے۔ ہسپتال پہنچ کر مختلف ٹیسٹ کیے گئے اور کچھ وقت بعد ڈاکٹر نے سنجیدہ چہرے کے ساتھ بتایا
کہ آپ کے دونوں گردے فیل ہو چکے ہیں اور گردہ تبدیل کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں۔ یہ سن کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی، جیسے دنیا ایک پل میں اندھیری ہو گئی ہو۔ میری بیٹی نے میری طرف دیکھا اور اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ اصغر نے میرا ہاتھ تھام کر کہا، ابو جی آپ فکر نہ کریں، آپ کی زندگی بچانا میرا فرض ہے، میں ہر ممکن کوشش کروں گا۔ میں نے خاموشی سے ان کی باتیں سنی، ذہن میں خیالات کا طوفان تھا۔ بڑھاپے میں ایسا امتحان، کیا میری زندگی کا خاتمہ یہی تھا؟ مگر اصغر اور میری بیٹی کے چہرے پر عزم اور محبت دیکھ کر دل میں ایک امید کی کرن جاگی۔ اصغر نے فوراً ڈاکٹر سے بات کی اور پوچھا، کیا میں اپنا گردہ ان کو دے سکتا ہوں؟ ڈاکٹر نے اس کی بات سن کر کہا، اگر آپ کے ٹیشوز میچ ہو گئے تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، آپ تو قریبی رشتہ دار ہیں، آپ کا گردہ ممکنہ طور پر بہترین طور پر کام کرے گا۔ اصغر نے بغیر ایک لمحے سوچے رضامندی ظاہر کر دی۔ میں حیرت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ میں تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ جسے میں اپنا بیٹا بھی نہیں مانتا تھا، وہ اس مشکل وقت میں میرے لیے اپنی جان کا حصہ دینے کو تیار ہو جائے گا۔ ٹیسٹ کیے گئے اور معجزانہ طور پر ہمارے ٹیشو میچ ہو گئے۔ کچھ دن بعد میری سرجری ہوئی اور اصغر نے اپنا گردہ دے کر میری جان بچائی۔ سرجری کے بعد جب میں ہوش میں آیا تو اصغر میرے پاس بیٹھا مسکرا رہا تھا۔ میری آنکھوں میں آنسو تھے اور میں اس کا شکریہ ادا کرنے کے لیے الفاظ نہیں ڈھونڈ پا رہا تھا۔ شاید آج میں زندہ نہ ہوتا اگر اصغر مجھے اپنا گردہ نہ دیتا۔ میں نے اس کا ہاتھ تھام کر کہا، بیٹا تم نے میرے لیے وہ کیا ہے جو شاید میرا اپنا خون بھی نہ کرتا۔ میں آج تمہارے اس احسان کا مقروض ہوں۔ اصغر نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، ابو جی آپ کی زندگی میرے لیے سب سے قیمتی ہے، آپ نے مجھے باپ جیسا مقام دیا ہے اور یہ میرا فرض بنتا ہے کہ آپ کی زندگی بچاؤں۔ اس دن کے بعد میرے دل سے سارے شکوے مٹ گئے۔ اصغر نے اپنے خلوص اور قربانی سے میرے دل میں وہ جگہ بنا لی تھی جو شاید کوئی اور نہیں بنا سکتا تھا۔ اصغر کے گھر میں میرا وقت بہت اچھا گزرنے لگا۔ وہاں کی محبت اور اپنائیت نے میرے دل کے سارے غم آہستہ آہستہ مٹا دیے تھے۔ میں نے اپنی زندگی میں پہلی بار خود کو اتنا مطمئن محسوس کیا۔ ماضی کی تلخ یادیں جیسے پیچھے رہ گئی تھیں اور ایک نئی زندگی کی شروعات محسوس ہونے لگی تھی۔ سارا دن اپنے نواسے اور نواسی کے ساتھ کھیلتا، ان کی شرارتوں میں مشغول ہو جاتا۔ وہ دونوں میری زندگی کی خوشیاں بن گئے تھے۔ ان کے ساتھ کھیلنا، کہانیاں سنانا اور ان کی ہنسی کی آواز سن کر دل خوش ہو جاتا تھا۔ اصغر اور میری بیٹی بھی میرے آرام کا خوب خیال رکھتے تھے، جیسے میں ان کے گھر کا سب سے اہم فرد ہوں۔ اسی طرح مجھے وہاں 1 سال گزر چکا تھا، لیکن اس پورے عرصے میں میرے بیٹے نے میری کوئی خبر نہیں لی، نہ کوئی فون، نہ پیغام، جیسے وہ مجھے بھول ہی گیا تھا۔ اس بات کا دکھ دل میں کہیں نہ کہیں چھپا ہوا تھا، مگر اصغر اور اس کے بچوں کی محبت نے اس دکھ کو کم کر دیا تھا۔ میری زندگی میں ایک نئے رشتے کی اہمیت کا احساس پیدا ہو چکا تھا اور میں خدا کا شکر گزار تھا کہ اس نے مجھے ایسے لوگوں سے نوازا جو میری عزت اور خوشیوں کا اتنا خیال رکھتے تھے۔ ایک دن میری نواسی اچانک بیمار ہو گئی۔ اس کا رنگ پیلا پڑ گیا اور بخار بھی بہت تیز تھا۔ اصغر اور میری بیٹی فوراً اسے لے کر ہسپتال بھاگے اور میں بھی ان کے ساتھ تھا۔ دل میں بے چینی اور فکر تھی کہ خدا کرے میری نواسی جلد ٹھیک ہو جائے۔ ہسپتال پہنچ کر ہم اسے ایمرجنسی میں لے گئے۔ جیسے ہی ہم نے انتظار گاہ میں قدم رکھا، میری نظر اچانک سامنے بیٹھے ایک جوڑے پر پڑی۔ دل کی دھڑکن تیز ہو گئی، آنکھوں کو یقین نہیں آیا، وہاں میرا بیٹا اور بہو پہلے سے ہی موجود تھے۔ ایک لمحے کے لیے جیسے زمین میرے قدموں کے نیچے سے کھسک گئی ہو۔ وہ دونوں نہایت پریشان اور تھکے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ ان کے چہرے پر پسماردگی تھی اور ان کی حالت بہت خستہ ہو چکی تھی۔ 1 سال کے اندر اندر ان کے حالات جیسے بگڑ چکے تھے۔ میرے بیٹے کا چہرہ کمزور اور بے رونق لگ رہا تھا، جیسے زندگی کی مشکلات نے اس کی جوانی چھین لی ہو۔ بہو بھی ماضی کی چمک سے محروم نظر آئی، اس کی آنکھوں میں افسردگی تھی۔ میری نظریں ان پر جمی رہیں۔ دل میں کئی سوالات اٹھے، کیا میری طرح انہیں بھی زندگی نے آزمائشوں میں ڈال دیا ہے، یا شاید میری بے رخی اور لاتعلقی کا نتیجہ تھا؟ مگر وہ دونوں مجھ سے نظریں ملائے بغیر خاموشی سے وہاں بیٹھے رہے اور میں بھی چپ چاپ اپنی نواسی کے علاج کی دعا کرتا رہا۔ میری نظر دوبارہ اپنی بہو پر گئی اور اس بار جو منظر دیکھا وہ میری برداشت سے باہر تھا۔ اس کا چہرہ جلا ہوا تھا، جیسے کسی حادثے یا آگ میں جھلسا ہو۔ اس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے اور چہرے پر مایوسی اور بے بسی کی جھلک صاف نظر آ رہی تھی۔ اس کی حالت دیکھ کر میرا کلیجہ کٹ کر رہ گیا۔ دل میں بے پناہ درد اور غم محسوس ہوا۔ کبھی یہی بہو میرے گھر میں ہنستی مسکراتی رہتی تھی اور آج وہ اتنے دکھ اور تکلیف میں تھی کہ دیکھ کر میری آنکھیں نم ہو گئی۔
میں سوچنے لگا کیا یہ سب میری بدقسمتی کا نتیجہ تھا یا میری دعاؤں کا اثر ختم ہو گیا تھا۔ 1 سال میں آخر ایسا کیا ہوا کہ میرا بیٹا اور بہو اس حال میں پہنچ گئے؟ میرا بیٹا ایک طرف خاموش بیٹھا ہوا تھا، جیسے اس کی دنیا اجڑ چکی ہو۔ اس کی نظریں زمین پر جمی تھیں اور وہ جیسے خود میں گم تھا۔ شاید اس نے میری موجودگی کو محسوس کر لیا تھا، مگر وہ نظریں اٹھا کر مجھے دیکھنے کی ہمت نہیں کر سکا۔ دل چاہا کہ ان کے پاس جاؤں، ان کے درد کو بانٹوں، مگر ماضی کے زخموں کی تلخی اور غم نے میرے قدم روک دیے۔ خاموشی سے اپنی نواسی کی دعائیں کرتا رہا، مگر دل میں ایک کسک رہ گئی کہ میرے بیٹے اور بہو کو ایسا کیوں دیکھنا پڑا، یہ سب کیا ہے؟ آخر کار مجھ سے برداشت نہیں ہوا اور میں ان کے پاس چلا گیا۔ میں نے اپنے بیٹے کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر نرمی سے پوچھا، بیٹا کیا ہوا ہے؟ میری آواز سنتے ہی اس کی آنکھوں میں جیسے ضبط ٹوٹ گیا۔ وہ زاروں کی طرح رونے لگا اور اپنی جگہ سے اٹھ کر میرے قدموں میں گر پڑا۔ اس کے آنسو میرے دل پر چھریوں کی طرح لگ رہے تھے۔ وہ روتے ہوئے کہنے لگا، ابو جی مجھے معاف کر دیں، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی تھی۔ میں نے آپ کے ساتھ جو کچھ کیا اس کی سزا تو مجھے ہر پل مل رہی ہے۔ عورت کی باتوں میں آ کر میں نے آپ کو اپنے گھر سے نکال دیا، آپ کی محبت اور قربانی کو فراموش کر دیا۔ اس کی باتیں سنتے ہوئے میرے دل میں ایک عجب سی کیفیت تھی۔ ماضی کی تمام تلخیاں اور وہ لمحات ایک بار پھر آنکھوں کے سامنے گھومنے لگے۔ وہ وقت جب میرے اپنے بیٹے نے مجھے بے یار و مددگار چھوڑ دیا تھا، مگر آج اسے اس حال میں دیکھ کر میرے دل میں صرف ایک باپ کا درد باقی رہ گیا تھا۔ میں نے اسے اٹھایا، اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا، بیٹا انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں اور ہمیں معاف کرنا بھی سیکھنا چاہیے۔ زندگی کا سب سے بڑا سبق یہی ہے کہ اپنے رشتوں کو کبھی معمولی نہ سمجھو۔ میں نے تمہیں معاف کیا، مگر دعا ہے کہ تم نے جو سبق سیکھا ہے وہ ہمیشہ یاد رکھو۔ نعیم نے بتایا کہ اس کی جاب چلی گئی تھی اور پھر اس نے اپنا گھر بیچ دیا تاکہ ملک سے باہر جا کر کمائی کرے، مگر وہ سارے پیسے بھی ایجنٹ لے کر فرار ہو گیا۔ اس طرح وہ لوگ سڑک پر آ گئے تھے۔ تبھی معلوم ہوا اس کی بیوی کو ہیپیٹائٹس سی ہوا ہے، جس کی وجہ سے جلد از جلد لیور ٹرانسپلانٹ کروانا تھا، اور اب ان کے پاس کچھ بھی نہ تھا کہ علاج کرواتے۔ میں نے کبھی ان کو بددعا نہ دی تھی، مگر مکافات عمل تو ہوتا ہے، اور آج وہ اس حال میں تھے کہ میرا دل کٹنے لگا تھا۔ میری بہو بھی آنسوں سے بھری آنکھوں کے ساتھ میرے سامنے کھڑی تھی۔ میں نے اس کی طرف دیکھا اور اسے بھی تسلی دی۔ اس لمحے میں نے دل سے تمام گلے شکوے مٹا دیے اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس نے میرے دل میں معافی اور صبر کا جذبہ پیدا کیا۔ میرا بیٹا معافی مانگنے کے بعد آہستہ سے بولا، ابو گھر چلیں، آپ کے جانے کے بعد ہمارے گھر سے برکت ہی اٹھ چکی ہے۔ جس سکون اور خوشی کو ہم نے نظر انداز کیا تھا وہ سب آپ کے ساتھ چلی گئی۔ آج مجھے احساس ہے کہ آپ ہمارے لیے کتنا قیمتی سرمایہ تھے۔ مجھے ایک اور موقع دیں، میں آپ کی خدمت میں کوئی کمی نہیں رہنے دوں گا۔ میں نے ایک کمرے کا گھر کرائے پر لیا ہوا ہے، وہ سر جھکا کر بولا۔ اس کے چہرے پر ندامت اور شرمندگی واضح تھی، اس کی آواز میں خلوص اور پچھتاوا تھا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکا جہاں ایک بیٹے کی کھوئی ہوئی محبت اور احترام دوبارہ جنم لے چکا تھا۔ دل میں عجیب سی راحت محسوس ہوئی، آخر کار میرا بیٹا میری قدر سمجھ چکا تھا۔ میں نے ایک گہری سانس لی اور کہا، بیٹا زندگی نے ہمیں ایک موقع دیا ہے، جو کچھ ہوا اسے بھلا کر ایک نئی شروعات کرتے ہیں۔ تم نے اپنی غلطی مان لی، یہی سب سے بڑی بات ہے۔ میں تمہارے ساتھ چلنے کو تیار ہوں، لیکن یاد رکھو رشتے احترام اور محبت سے زندہ رہتے ہیں، انہیں بھی نظر انداز نہ کرنا۔ میرے یہ الفاظ سنتے ہی اس نے مجھے گلے سے لگا لیا اور ہم دونوں کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ شاید یہ آنسو پچھلے دکھوں کو بہا کر ایک نئی امید کی شروعات کر رہے تھے۔ میں نے اپنے بیٹے کو گلے لگایا تو دل میں جیسے برسوں کی تلخیاں بہہ گئیں۔ ایسا لگا جیسے ایک بوجھ تھا جو اتنے عرصے سے سینے پر رکھا ہوا تھا اور اب وہ ختم ہو گیا ہو۔ وہ اپنے آنسو پونچھتے ہوئے بولا، ابو میں وعدہ کرتا ہوں کہ اب آپ کو کبھی شکایت کا موقع نہیں دوں گا۔ آپ ہمارے ساتھ چلیں، آپ کے بغیر یہ گھر گھر نہیں ہے۔ میں نے اس کے چہرے کو پیار سے تھپ تھپایا اور کہا، بیٹا اگر سچی نیت اور خلوص ہو تو اللہ سب معاف کر دیتا ہے۔ میں تمہارے ساتھ چلنے کو تیار ہوں، مگر مجھے یہ خوشی بھی ہے کہ اصغر اور میری بیٹی نے مشکل وقت میں میرا ساتھ دیا اور مجھے بے سہارا نہیں چھوڑا۔ زندگی میں جس نے تمہیں سنبھالا اور سہارا دیا ہو اسے کبھی نہ بھولنا۔ میرے بیٹے نے اس بات میں سر ہلایا اور کہا، ابو میں بھی اصغر بھائی کا ہمیشہ شکر گزار رہوں گا، انہوں نے وہ کیا جو شاید مجھے کرنا چاہیے تھا۔ ہم سب نے ہسپتال سے گھر واپسی کی تیاری کی۔ اصغر اور میری بیٹی نے میری آنکھوں میں خوشی اور اطمینان دیکھ کر خوشی سے مسکرا دیا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ کبھی دوبارہ اپنے بیٹے کے ساتھ رہ سکوں گا، مگر اب اس حالت میں ان کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ کاش اولاد اپنے والدین کا دل نہ دکھائے۔
کیونکہ وہ بددعا نہیں دیتے لیکن اوپر والا سزا ضرور دیتا ہے۔ جب ماں باپ اولاد کو ہر حال میں خوش رکھ سکتے ہیں تو وہی بچہ ان کا سہارا بننے سے کیوں گھبراتا ہے؟ آج میں مطمئن تھا مگر میرے بچے پریشان تھے، جنہوں نے مجھے ایک نوکر سے زیادہ نہیں سمجھا تھا۔ کاش یہ سب نہ ہوا ہوتا، کاش اولاد سمجھ سکتی